नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्तरती बिअददी कुल्लि मालूम। ये मकतूबात शरीफ हज़रत सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद शेख अहमद फ़ारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपने मकतूबात रखे, उसकी ये जिल्द अव्वल का दफ्तर अव्वल है और हिस्सा अव्वल, दफ्तर अव्वल हिस्सा अव्वल, और मकतूब भी अव्वल है, मकतूब भी अव्वल। ये मकतूब मुबारक वो अपने पीर मुर्शिद को लिखते हैं, जैसे सैयदना इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह, तो अपने उसमें अहवाल लिखते हैं। अब वो लिखते हैं, अर्ज़दाश्त कम तरीन बंदगान अहमद हुजूर की खिदमत में अर्ज़ और हस्ब मुबारक गुस्ताखी करता है। इससे हमें एक सबक मिलता है। एक तो आगे जाने से पहले कि हम इस पर थोड़ी सी बात करें कि सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह 1000 साल के मुजद्दिद और वलायत के बहुत बड़े मकाम पे अल्लाह पाक ने उन्हें मकाम अता फरमाया और नायब गौस पाक हैं। तो वो अपने अहवाल किस तरह अपने आप को अपने मुर्शिद के सामने पेश किए, कम तरीन यानी कम तरीन बंदगान अपने मुर्शिद के हुजूर हस्ब मुबारक गुस्ताखी करता है, यानी जो कुछ कह रहे हैं वो गुस्ताखी है हज़रत आपके सामने। तो हम ये समझते हैं कि मुर्शिद को हम अपना अहवाल तो बताते हैं, इससे हमें पता चला कि मुर्शिद को अपना अहवाल बताना चाहिए। कौन सा अहवाल? आजकल के दौर में बड़ा हमारे जो इस वक्त जो दौर चल रहा है उसमें है कि हम समझते हैं कि मुर्शिद के हाथ पे हमने हाथ दे दिए, वो हमारे मुर्शिद हो गए। अब वो क्या हो, हम दिल में रख के आते हैं, हम दिल में ये रख के आते हैं कि मुर्शिद करीब ऐसा कोई वजीफ़ा बता दे, ऐसा कोई तावीज़ दे दे, ऐसी कोई दुआ कर दे कि मेरे पास माल बहुत आ जाए, माल आ जाए, मेरी बीमारियां ख़त्म हों, मेरी परेशानियां ख़त्म हों, दीगर मामलात मेरे अच्छे हों, मुझे अच्छी कोई सीट मिल जाए, नौकरी मिल जाए या कोई कौंसलरी। ऐसे लोग बहुत यही दिल में तमन्ना रख के आते हैं। मगर मुर्शिद होता इसलिए कि वो तुम्हें अल्लाह से मिलाए, वो तुम्हें अल्लाह से मिलाए। ये जो हम आलम में इस वक्त दुनिया में रह रहे हैं, ये आलम नासूत है, इसके ऊपर आलम मलकूत है, उसके ऊपर आलम जबरूत है। तो हम लोग गड़े में पड़े हुए हैं और मुर्शिद करीम हमें इस गड़े से निकालने के लिए आए। ये सारे मामलात जो दुनियावी हैं, ये दुनिया तलबी है, ये आलम नासूत के हैं और हम ये चाहते हैं कि मुर्शिद जिसका काम इस घड़े से निकालना, इन गलाजतों को हमारे कलूब से निकालना, इन गलाजतों को हमसे दूर करना, वही गलाजत की तमन्ना रख के हम मुर्शिद के पास आते हैं कि मुर्शिद हमें ये जो है ना, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है हज़रत, मेरे घर में ये मसला हो गया है, मैं मकान मेरा नहीं बिक रहा है हज़रत, वो जो है ना वो मेरे बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, ये मसला मेरा अटका हुआ, मेरी नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे जो है ना वो ऐसे भी आए हमारे जी, मुझे कौंसलरी नहीं मिल रही, कौंसलरी की सीट पे मैंने खड़ा हूँ, मुझे जीतना है हज़रत, दुआ फरमाए। ये मसले लेके हम आते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे जो सालिकीन है, जो मुरीद हो चुके हैं, वो कभी मुर्शिद के पास ये नहीं कहते हैं कि पीर साहब मुझे फजर की नमाज में उठने की दिक्कत हो रही है। हमें ये मामला बताना चाहिए, हज़रत मुर्शिद करीम मैं तहज्जुद की नमाज पे नहीं उठ पा रहा हूँ हज़रत, मैं गीबत नहीं छोड़ सकता हज़रत, मैं ज़िक्र व अज़कार नहीं कर पा रहा हूँ सही तरह, नफ़ी असबात मेरे सही नहीं हो रहे हैं, मुराक़बा में सही नहीं कर पा रहा हूँ, मुराक़बे मेरे नहीं हो रहे हैं, मैं लोगों के साथ बैठता हूँ तो बातें में गलाजतें आ जाती हैं हज़रत, और दुनिया तलबी मेरे कल्ब से नहीं निकल रही है। ये चीज़ों की तरफ हमारा तवज्जो ही नहीं है, बल्कि मुर्शिद के पास ऐसा कोई तावीज़ मुर्शिद दे दे तो हम समझे नहीं हैं। अब इस हमें इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह पहले मकतूब में ये समझा रहे हैं कि मुर्शिद से अर्ज़ ज़रूर करो, अपना हाल बताओ, मगर ये दुनिया वाला हाल नहीं, दुनिया वाला उक़बा वाला हाल बताओ, जो तुम्हारे बातिन के अंदर जो मामलात है, अल्लाह तक रसाई में तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, इबादत में तकलीफ़ हो रही है, वो हाल बताओ। वो फिर फरमाते हैं, अपने अहवाल परेशान बयान करता हूँ, यानी मैं जो परेशान अपने हाल हैं वो बयान करता हूँ कि दौरान राह वो ज़ात इसमें ज़ाहिर में इस कदर मुतजल्ली हुई कि ख़ास ख़ास तजल्ली में अलहदा अलहदा ज़हूर फरमाया। यानी जो मुर्शिद करीम ने जो
راہ بتائی، جو اسباق بتائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ظاہر ہمارے نقشبند میں ایک مراقبہ ہے جو اس میں ظاہر سے جس کا تعلق ہے، وہ اس میں جو معاملات انہیں پیش آئیں تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس میں خاص تجلی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ظہور فرمایا، خصوصاً عورتوں کی لباس میں، بلکہ ان کے الگ الگ اجزاء میں ظہور فرمایا۔ اب یہ ایک بہت قابل غور بات ہے، امام ربانی فرماتے ہیں خصوصاً عورتوں کی لباس میں، یہ بڑی غور طلب نکتہ ہے۔ عورتوں کی لباس کیا چیز ہے؟ اس کے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو دنیا کا طالب ہے، جو دنیا کا طالب ہے، وہ مرد نہیں، وہ مخنث ہے۔ مخنث مانا ہجڑا ہے، جو دنیا چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، بنگلہ چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، زمینیں چاہتا ہے، جائیداد، عورتیں، اس کی محبت جو چاہتا ہے وہ مرد نہیں ہے، وہ مخنث ہے۔ مخنث کسی کام کا نہیں، نہ بچے پیدا کر سکتا ہے، نہ شادی، نہ مخنث کسی کام کا نہیں، کہتے ہیں وہ مخنث ہے۔ اور جو آخرت کا طالب ہے، بزرگان دین جو آخرت، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، مجھے جنت مل جائے، کیا میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت مل جائے، یہ بھی ایک طلب ہے۔ وہ جنت کی طلب میں اعمال کرتا ہے، بھائی اس پہ اتنی نیکیاں، اس پہ اتنی نیکیاں، یہ سورہ ایک لفظ قرآن کا پڑھو گے، الف لام میم 3 لفظ ہو گئے، 3 پہ 30 نیکیاں مل گئی آپ کو۔ تو اس نیکیوں کے پیچھے جو بھاگتا ہے، جو اس نیکیوں کی وجہ سے جنت کا طالب ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ بھی مرد نہیں، وہ عورت ہے۔ تو امام ربانی مسلم یہاں وہی لفظ پڑھتے ہیں کہ خصوصاً عورتوں کی لباس میں۔ اب دنیا کا طالب ہجڑا، آخرت جنت کا طالب مؤنث ہو گیا، عورت ہوگی، تو مرد کون ہو گیا؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں مرد وہ ہے جو نہ دنیا کا طالب ہو، نہ آخرت کا طالب ہو، صرف اللہ کے دیدار کا طالب ہو، وہ ہوتا ہے مرد، وہ مرد ہے۔ تو یہ مردانگی کب ہمارے باطن میں آئے گی، کب آئے؟ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عورتوں کی لباس میں الگ الگ اجزاء میں ظہور ہوا، یعنی مجھے جو آخرت کے جو انعامات تھے، جنت کے جو معاملات تھے، جو مجھے دکھائے گئے، اس وقت میں اس گروہ مستورات کا اس قدر متی اور منقاد ہوا کہ کیا عرض کروں۔ یعنی جو کچھ میں نے اس لباس میں وہاں جو آخرت کے جو معاملات دیکھے، جو اس جہان کے، تو میں بتا نہیں سکتا ہوں میں کیا کروں۔ میں اس انقیاد و اطاعت میں بے اختیار تھا، یعنی جو کچھ مجھے دکھایا گیا میں اپنے اختیار میں نہیں تھا، مجھے وہ دکھایا جا رہا تھا، وہ بتایا جا رہا تھا۔ وہ ظہور جو عورتوں کے لباس میں، وہ کسی اور جگہ نہ تھا، یعنی جو وہاں کے جو معاملات تھے میں نے وہ کہیں نہیں دیکھے تھے، جو آخرت کے جو معاملات جو ہے۔ پھر خصوصی لطائف اور حسن و جمال کے عجیب و غریب نظارے جو اس لباس میں ظاہر ہوئے، کسی اور مظہر میں ظاہر نہ ہوئے تھے۔ جو معاملات جو اللہ پاک نے آخرت میں مومنوں کے لیے رکھے ہیں، جو معاملات وہاں کے جو مجھے دکھائے گئے، کہتے ہیں میں وہ جو ہے نا بتا نہیں سکتا، مظہر میں کسی جگہ مجھے دکھائی نہیں تھے۔ میں ان کے آگے اپنے آپ کو پانی کی طرح پگھلا ہوا محسوس کرتا تھا۔ اس طرح کھانے اور پینے کی ہر چیز پہ علیحدہ علیحدہ ظہور ہوا، اور لطائف حسن جو لذیذ اور تکلف کھانے میں تھی، اس کے ماسوا میں نہ تھی۔ کہتے ہیں مجھے جو وہاں کے جو معاملات، جو حسن و جمال اور جو کچھ مجھے دکھایا گیا، کہتے ہیں میں اس کے سامنے پگھل رہا تھا پانی پر کہ اللہ پاک نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں مومن کے لیے، اور وہ مومن دنیا میں کس چیز کے پیچھے پاگل ہے، کس چیز کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے۔ تو میں پانی ہو رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا کچھ نعمتیں رکھی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو اس ظاہر تجلی کے ظاہر میں جو کچھ تجلی، اس میں کیا تھا کہ کھانے میں ہر چیز میں علیحدہ علیحدہ ظہور ہوا۔ اب وہ آگے لطائف اور حسن جو لذیذ اور تکلف کھانے میں تھی، اس کے ماسوا میں نہ تھی۔ میٹھے پانی اور غیر میٹھے پانی میں بھی ایسا ہی فرق تھا۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ فقیر ہو گئے، فقیر ہو جاتا ہے، پیر ہو جاتا ہے، وہ اس کو جو ہے نا کیا سوکھی روٹی کھانی چاہیے، بس سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھانے، اس کو لذیذ کھانے نہیں کھانے چاہیے۔ مگر امام ربانی فرماتے ہیں کہ لذیذ کھانوں میں جو اللہ رب العزت نے اس لذیذ کھانوں میں جو ذائقہ رکھا تھا، جو معاملات رکھے تھے، جو میں کھاتا تھا، اللہ کا وہ جو شکر میں زیادہ ادا کرتا تھا، اللہ کا شکر مزید ادا کرتا تھا۔ اور جو کچھ اس کھانوں میں اللہ پاک نے جتنا میں شکر ادا کرتا، جو اللہ کی نعمتوں کے راز مجھ پہ کھلتے تھے، تو میں بتا نہیں سکتا۔ جو میں لذیذ کھانے جو اللہ پاک نے جو اس میں رکھے، تو میں جتنا شکر ادا کرتا تھا،
اس میں جو معاملات میں جو اللہ پاک نے رکھے ہیں، کہتے ہیں کہ میں وہ بتا ہی نہیں سکتا تھا. بہت ایسے ہی میٹھے پانی اور غیر میٹھے، جیسے میٹھے پانی میں جو مزہ ہے اور غیر میٹھے پانی، تو اس طرح فرق ہے، یعنی ان کھانوں میں اتنا فرق ہے. اب لوگ ناقص العقل اس دنیا کہتے ہیں کہ بس جو پیر ہو گیا، جو اللہ کا ولی ہو گیا، وہ اچھے کھانا نہ کھائے، وہ صرف سوکھی روٹی کھائے، جو کی روٹی کھائے، اسی بھی گزارا کرے، اس نے اچھا کھانا کیوں کھا لیا. تو یہ کچھ لوگوں کی ذہنوں میں جو ہے نا بڑا وہ آج کل کا یہ فتنہ بنا ہوا ہے، جس کے لیے امام ربانی پہلے مکتوب میں اس کے فتنے کو ختم کر رہے ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس تجلی کی خصوصیات کو تحریر میں نہیں لا سکتا. جو تجلی کے معاملات جو تھے میں بتا تو رہا ہوں مرشد کو کہہ رہا، مگر میں اس کو تحریر میں لا ہی نہیں سکتا، یہ تحریر میں لانے والی باتیں ہی نہیں ہیں. اور پھر کرتے ہیں اگر حاضر خدمت ہوا تو شاید عرض کرتا، اگر میں سامنے حاضر تو میں کچھ نہ کچھ شاید بتا سکتا تھا. لیکن تجلیات کے دوران، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات لکھتے ہیں امام ربانی، لیکن تجلیات کے دوران رفیق اعلیٰ یعنی محبوب حقیقی اللہ کی آرزو رکھتا تھا. یعنی معاملات تو بہت تھے، بہت ساری نعمتیں اللہ کی تھی، اس سب کو میں دیکھ رہا تھا، سب کو پا رہا تھا، کھا رہا ساری، مگر اس میں نعمتوں میں بھی میں اس رب جو ہے، میرا دل اس رب کی طرف تھا، اس حقیقی معبود کی طرف تھا. آرزو میری یہی تھی، چیزیں تو مجھے نظر سب کچھ مل رہا تھا، مگر آرزو میرے رب کی ملاقات کی تھی، رب کی دیدار کی. وہ آرزو میرے دل سے نہیں نکلی. ان تجلیات کی طرف اپنی وسعت کے مطابق توجہ نہ کرتا تھا. یہ جتنا میری کوشش ہوتا ہے کہ میں ان تجلیات کی طرف نہ دیکھوں، جو معاملات، جو نعمتیں مجھے دکھائی جا رہی ہیں، ان کی طرف توجہ نہ کروں، لیکن غلبہ حال کی وجہ سے کوئی چارہ نہ پاتا. یعنی اتنا مجھ پہ غلبہ تھا اس عشق اور محبت کا، اللہ کی ان تجلیات کا ظہور اتنا مجھ پہ تھا کہ میں کوئی چارہ لازمی میں نے اللہ کی ان نعمتوں کو میں دیکھ رہا تھا. اسی اسرائے معلوم ہو کہ تجلی خدا تعالیٰ کی نسبت تنزیہی سے کوئی مخالفت نہیں رکھتی، اور یہ کہ باطن اسی طرح اس نظر تنزیہی کا گرفتار ہے، ظاہر کی طرف بالکل متوجہ نہیں. انسان جو ہے، جو تنزیل، انسان کی جو تنزیہ ہوتی ہے، جو اللہ پاک نے جو نعمتیں رکھی ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے یہ باطن اسی طرح اس نسبت تنزیہ گرفتار ہے. باطن میں جو معاملات ہمارے دنیا میں، یہ ہمارے اسی طرف ہے، ظاہر کی بالکل توجہ نہیں. ہماری ظاہر جو اللہ پاک کی طرف جو ہمارے اس میں ظاہر کی وجہ سے جو معاملات تھے، کہتے ہیں ہمارے بھی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، ہم تو دنیائی معاملات میں گرفتار ہیں. اور میرے ظاہر کو بھی عصمت سے خالی اور معطل تھا، اس تجلی سے مشرف فرمایا گیا. تو اللہ پاک نے اس تجلی کے ذریعے میرے باطن کو بھی منور کر دیا. میں نے بالیقین ایسا پایا کہ باطن بالکل کج نظری میں مبتلا ہے، بلکہ تمام معلومات و ظہورات سے اعراض کیے ہوئے ہے. اور ظاہر جو کثرت اور دوئی کی طرف متوجہ تھا، وہ بھی ان تجلیات سے بہراور ہوا. کچھ وقت کے لیے یہ تجلیات خفا اور پوشیدگی میں چلی گئی. وہ فرماتے ہیں کہ بالیقین میں نے ایسا پایا، بالیقین میں نے ایسا پایا کہ میری باطن بالکل کج نظری میں مبتلا ہے. جو باطن کے معاملات پہلے تھے وہ بالکل کم نظری میں ہیں، بالکل مجھے چھوٹے معاملات نظر آ رہے ہیں. مگر کیا ہوا، ان معلومات و ظہورات کی وجہ سے اللہ پاک نے کیا، وہ جو دوئی تھی میرے دین کے اندر، دنیا اور وہ دوئی کی طرف میں متوجہ ہے کہ یہ دوئی نہیں ہونی چاہیے. پھر فرمایا وہ بھی ان تجلیات سے بہرا ور ہوا. پھر ان تجلیات کے وہ معاملات میرے ٹھیک ہو گئے. تو اللہ ہمیں ان ولیوں کی صحبت اور نسبت عطا فرمائے جن کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، جو ہمیں ان مقام پہ پہنچ کے ان مقامات کی ہمیں جو معاملات بتا رہے ہیں. تو کیا مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا. تو یہ سارے معاملات ہر بندے کو مل سکتے ہیں، مگر شرط ہے کہ اس کو اخلاص ہو اور ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو. ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو، وہ کامل بھی ہو اور مکمل بھی ہو. کامل یہ ہو کہ اس نے منازل طے کی ہوئی ہوں، اور مکمل اس لیے ہو کہ وہ دوسرے کو بھی وہاں پہنچا سکے، تب ہی معاملات حاصل ہو سکتے ہیں. ورنہ دنیا کی معاملات ہے، اگر آگے بندہ جائے گا، کچھ ترقی کرے گا تو کیا ہوگا، یہ عورتیں کے لباس میں جو معاملات ظہور ہوتے ہیں، جو کچھ دکھائے جاتے ہیں، جو معاملات ان کے کشف کھلتا ہے، دوسرے معاملات کھلتے ہیں، پھر اس معاملات میں جو کچھ دیکھتا ہے اس میں گم ہو جاتا ہے، پھر رب حقیقی کی طرف پہنچ نہیں پاتا. مگر اس کا مرشد جس کا کامل ہوتا ہے، وہ اس معاملات سے بھی گزار کے رب حقیقی کی طرف اپنی راہ سلوک پہ گامزن کر کے اس رب سے ملا دیتا ہے. تو اللہ میں ایسے ولیوں کی صحبت و سنگت عطا فرمائے، ان کے مکمل تابعداری عطا فرمائے کہ مکمل تابعداری کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا.